बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह उन सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सूरतुन नम्ल, और हमने सूरतुन नम्ल की जो आखिरी आयात हैं उनका मफ़हूम समझने की कोशिश की थी और सूरतुन नम्ल का इख्तिताम हुआ था। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम सूरतुल क़सस को शुरू करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, सूरत शुअरा, नम्ल और सूरतुल क़सस, इन तीनों सूरतों का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। सूरत शुअरा, इसका आगाज़ तौ सीन मीम से होता है और सूरतुल नम्ल का तौ सीन से, और फिर सूरतुल क़सस का आगाज़ भी तौ सीन मीम यानी इन हरूफ मुक़त्ताआत से होता है। हम ये देखते हैं कि सूरत शुअरा में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की थी कि कौम फ़िरऔन का मुझ पर इल्ज़ाम है, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, और मुझे इस बात का डर है कि ये मुझे क़त्ल कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने मूसा और हारून को फ़िरऔन के पास भेजा था। तो मूसा और हारून जब फ़िरऔन के पास पहुँचे तो फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई, आपको हमने अपने पास रखा, आपको पाला, आपको पोसा, जवान किया आपको, और आप चंद साल हमारे पास रहे, फिर आपने किया जो आपने किया। अब ये बयान सूरत शुअरा में किया जाता है लेकिन तफसील नहीं है। इसी तरह जब हम सूरतुन नम्ल में देखते हैं तो उसका आगाज़ भी यहाँ से होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहल व अयाल को लेकर आप जब जा रहे हैं तो आपने दूर से रोशनी देखी, तो आपने कहा कि भाई अगर आग है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो वहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। इसका ज़िक्र भी होता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि ये कैसा सफ़र था, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाकर ख़त्म हुआ, इसका ज़िक्र नहीं होता। लेकिन अब जो सूरतुल क़सस है इसमें बाकी तफसीलात जो हैं वो बयान कर दी गई हैं। अब ये वो सूरत है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे पहले वाक़या हमारे सामने आता है, और जिससे मालूम ये होता है कि फ़िरऔन का अपना एक मंसूबा था, अपनी प्लानिंग थी कि वो बनी इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दे, उनको हलाक कर दे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी अपना एक मंसूबा था, एक प्लानिंग थी, और वो ये कि बनी इसराइल को कामयाबी और गलबा अल्लाह अता करे। और आखिरकार अल्लाह ताला का मंसूबा कामयाब हुआ कि बनी इसराइल को फिर गलबा और बनी इसराइल को फिर फ़तह हासिल हुई। हम ये भी देखते हैं कि सूरतुल क़सस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि जब दो अफराद आपस में लड़ रहे थे तो आपने गैर इरादी तौर पर जब आपने थप्पड़ मारा किप्ती को तो उसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, और जिस बुनियाद पर फिर आपको मिस्र छोड़ना पड़ा क्योंकि कौम फ़िरऔन आपकी दुश्मन बन गई। आप मदियन पहुँचे और वहाँ पर फिर तकरीबन 10 साल आपने क़याम किया, गोया कि मज़दूरी की, और हज़रत शुएब की जो 2 बेटियाँ थीं उनमें से एक बेटी के साथ फिर आपका निकाह हुआ, और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बाद जब रसूल बनाकर भेजा तो आपका फ़िरऔन से भी मुकाबला हुआ और फिर आखिरकार फ़िरऔन की हलाकत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को बयान किया जाता है और मुख्तलिफ़ मकाम के साथ ये ज़िक्र होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल का ख़िताब दिया और रसूल बनाकर भेजा। लेकिन जो नबूवत और रिसालत के मुनकर थे तो उन्होंने यही एतराज़ किया कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोजज़े क्यों नहीं दिए गए।
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ کیا حضرت موسیٰ کو جب ہم نے معجزے دیے تھے تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے تھے؟ یعنی آج اگر یہ اعتراض تم کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اس طریقے سے معجزے ظاہر نہیں ہوتے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے تھے، تو کیا تم ایمان حضرت موسیٰ پہ لے آئے تھے؟ واضح بات ہے کہ معجزات کے دکھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے عقل دی ہے، تجھے شعور دیا ہے، اور عقل اور بصیرت کے ذریعے سے تم یہ دیکھ کہ اللہ کا یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے۔ اس کائنات میں بہت سے معجزات اور آیات اور نشانیاں اور علامات پھیلے ہوئے ہیں، ذرا ان پر تو غور و فکر کر کہ یہ جو تجھے عقل اور بصیرت اور شعور اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، یہ اتنی بڑی صلاحیت ہے اور اتنی بڑی قابلیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تو حق کو پہچان سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ القصص میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ جو گمراہ ہے، ایک وہ طبقہ جو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو سورۃ القصص میں اس طبقے کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے، یعنی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ فرعون کا کردار بھی ہے سیاسی حوالے سے، یعنی حکومت اقتدار اس کے پاس ہے۔ حامان کا کردار بھی موجود ہے کہ جو ایک مذہبی پیشوا ہے اور ایک بڑا پجاری ہے، اور اس کے علاوہ قارون کے جو سرمایہ دار ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے مال پہ فخر کرتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سورۃ القصص میں ہمارے سامنے تین کردار پھر آ جاتے ہیں۔ ایک کردار فرعون کا کردار ہے، دوسرا کردار قارون کا کردار ہے، اور تیسرا کردار پھر حامان کا کردار ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری بھی دی ہے، یعنی ہجرت آپ نے فرمائی مدینۃ المنورہ، اور پھر مدینۃ المنورہ سے واپسی آپ کی مکۃ المکرمہ، یعنی غلبہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ آپ مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ تو سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ اور قصے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی سنا دی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ اور اسی صورت میں ایک بڑی اہم بات ہے جو انشاءاللہ ہم ضرور اس پر روشنی ڈالیں گے، وہ یہ کہ جس طرح سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ جب یہ بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے، تو واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصہ یوسف کی خبر دی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں سورۃ القصص میں جو بیان ہوا، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ آپ طور کی جانب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور یہ جو مشکلات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئیں، ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور جب کہ اس وقت جب یہ بیت رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا قوم بنی اسرائیل پر، تو اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امن صاحب، بہت شکریہ، سورۃ القصص کا تعارف آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا۔ اچھا، چونکہ آپ نے سب سے پہلی جو بات کی کہ جو تینوں صورتیں ہیں، سورۃ الشعراء ہے، پھر سورۃ النمل ہے، پھر سورۃ القصص ہے، ان کا آپس میں ایک تو تعلق بھی ہے اور کچھ حد تک واقعات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور تینوں کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ سوال میرا یہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کو ہمارے معاشرے میں لوگ استعمال کرتے ہیں تعویذ لکھنے کے لیے، یا مختلف طرح کے جو وہ کرتے ہیں ایک جادو یا اس طرح سے چیزیں جو کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ توجہ دلائیے گا، کیا ان کا یہ جو استعمال لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں کوئی اس کا پروف ملتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تعویذ ہے، اس پہ ہمارے ہاں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک تو کلی طور پر اس سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی کسی حد تک کوئی کلمہ وغیرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا ہے شر سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، وہ آپ کے کلمات احادیث میں موجود ہیں جو آپ نے صحابہ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا۔ چونکہ عرب کے معاشرے میں اور خاص طور پر مدینہ میں چونکہ یہودی تھے، تو یہودی اس طرح کے جو معاملات تھے وہ کرتے تھے، جادو ٹونے وغیرہ یہ سب کچھ، اس میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ تو آپ جب مدینہ تشریف لائے تو اس طرح کی جب مشکلات اور مسائل پیدا ہوئے تو آپ نے صحابہ کو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ہمارے ہاں پھر علماء میں جو اصل اختلاف ہے وہ تعویذ کے معاملے میں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کلی طور پر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے کہ یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک طبقہ جو اہل سنت کا ہے وہ اس کو جائز تو قرار دیتا ہے، لیکن وہ کچھ شرائط اس کے ساتھ عائد کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ شرکیہ کلمات جو ان سے نا شرک کے، وہ اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی ایسی باتیں کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی الفاظ، تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ مؤثر بذات اس کو نہ خیال کیا جائے، تعویذ کو یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہی مؤثر تاثیر اسی کے اندر ہے بذات، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اس میں تاثیر پیدا کر دے، وہ چاہے تو اس میں تاثیر پیدا نہ کرے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوائی ہوتی ہے، آپ دو ڈاکٹر ہیں ان سے لیتے ہیں تو وہی دوائی ہے، ایک ڈاکٹر جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، اسی میں ہی اثر ڈال دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہی دوائی استعمال آپ کرتے ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کہ علم میں ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اثر کو پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو دوسری رائے ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تعویذ میں برکت کے طور پر حروف مقطعات کو لکھ دیتا ہے، قرآن کی آیت کو لکھ دیتا ہے برکت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کا کلام ہے، جیسے مثال کے طور پر کہیں پر کوئی بیماری سے شفا کا ذکر ہو جاتا ہے، وہ آیت لکھ لی جاتی ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اور وہ جیسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ایسی آیات سے ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں تعریف ہے ان آیات میں۔ اگر وہ اس طرح کوئی تعویذ بنا کر دے دیتے ہیں تو اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو پہلے میں نے بیان کر دی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اس سے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف شرائط کے ساتھ اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تعویذ لکھنا یا تعویذ کو استعمال کرنا، تو ہمارے ہاں تو اس پہ مبنی بہت سی خرافات بھی ہیں۔ اب لوگ علمی معاملات سے ہٹ کے تعویذ اور شارٹ کٹس اور ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں، تعویذ اور ان چیزوں کی طرف۔ کسی کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو ہم کہیں نہ کہیں سے وہ تعویذ نکال لیتے ہیں، سوئیاں نکال لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی اور چیزیں نکال لیتے ہیں۔ تو پورا معاشرہ اصل میں اس جواز کی وجہ سے تو نہیں اس طرف جا رہا کہ آپ نے جواز کی وہ دی ایک اجازت؟ دیکھیے، جو حرام کا معاملہ ہے نا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اس وقت ہم قرار دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی واضح نص ایک چیز کے بارے میں موجود ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، پھر اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ بالکل لیکن جب ہمارے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہ ہو نا، تو پھر آپ اس کام کو حرام قرار دینے کے بجائے پھر ضرورت ہوتی معاشرے کی اصلاح کی، اس کی تربیت کی۔ صحیح۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو لوگوں کو بتایا، صحابہ کو، جیسے اعوذ باللہ بکلمات التامہ، یہ الفاظ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ ایسے بہت سے کلمات، مثلا آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی صورت، آخری صورتیں ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یا جیسے ہم صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی ایک رئیس تھے مالدار، ان کو سانپ نے کاٹ لیا تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، تلاوت کی، تو ان کو شفا ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں اس طرح کے ثبوت، حوالے ہمیں احادیث سے مل جاتے ہیں، جس کے بنیاد پر ہم کسی چیز کو کلیتاً حرام یا ناجائز ہم قرار نہیں دے سکتے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں جیسے جیسے ایجوکیشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں، تو بہت سی قباحتیں خود معاشرے سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے بہت سے خاندان جو ہم نے جن کا خود مشاہدہ کیا، تجربہ کیا،
کہ خواتین جو ان سی تھیں وہ بیبیوں کی کہانیاں اور اس طرح کے معاملات میں وہ الجھی رہتی تھیں، یا پیروں فقیروں کے پاس بہت زیادہ جانا آنا۔ جب ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے پاس تعلیم آئی، اویئرنیس آئی، تو اس گھر میں اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کم ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، ان کو جو اصل اسلام ہے، دین ہے، وہ لوگوں کو ہم بتائیں، اس کی تعلیم دیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جیسے پیر نصیر الدین نصیر صاحب مرحوم و مغفور، وہ میں خود ان کے پاس کئی مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے اچھا تعلق تھا، سلام دعا تھی اور بڑی بہت پیار محبت کا تعلق تھا۔ تو میں ان کے پاس، میں نے جب بھی دیکھا کہ کوئی اگر آیا تعویذ کے لیے یا دم، انہوں نے کہا بھئی یہ نفسیاتی مسئلہ، اس کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جاؤ۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے تو اسے کہا کہ بھئی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ تو یہ خود بھی کچھ ایسے افراد کے جن کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آنے والے ہیں ان کو اویئرنیس دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ بھئی ہم اس کام کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ بھئی آپ کا علاج ہم کریں، تو علاج کروانا ہے تو نفسیاتی مسئلہ ہے تو کسی نفسیات کے پاس جاؤ، اگر جسمانی مسئلہ ہے تو میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جاؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ کسی بات کو جسے اللہ نے حرام نہیں کہا، رسول اللہ نے حرام نہیں فرمایا، ہم اس کو حرام قرار دے دیں، ناجائز قرار دے دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، چونکہ سورت کا آغاز ہے، سورۃ القصص کا آغاز، تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں ایک بحث ہوتی ہے مکی سورت اور مدنی سورت۔ جی اچھا، اب جب دیکھتے ہیں کسی سورت کی کچھ آیات ایسی ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، اور کچھ آیات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکے میں تھے نہ مدینہ میں تھے، تو کسی دوسرے راستے پہ تھے تو نازل ہوئیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پہ یہ اس کی وضاحت کیجیے گا کہ مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، اور ان کی یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ دیکھیے، مکی اور مدنی ایک تو یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، صحیح، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور جو ہجرت کے بعد، وہ مکی ہیں۔ وہ مقام کوئی بھی ہے اس کا، کہیں پر بھی اتری ہیں، یعنی اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو نازل ہوئی، اس سے پہلے جو اتری، ہجرت سے پہلے، اور ہجرت کے بعد جو اتری وہ ان کو مفسرین نے، جو قرآن کے ماہر ہیں علوم قرآن کے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کو ہم مدنی کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق ان آیات کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، صورتیں ہوں یا آیات ہوں، ان کے مزاج سے ہمیں اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں بنیادی احکام ہمیں ملتے ہیں زیادہ تر۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے توحید کا معاملہ ہے، شرک کے حوالے سے ہے، رسالت اور نبوت اور آخرت کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، یا پھر موت کے بعد کی جو زندگی ہے، بعث بعد الموت کا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ان کو ڈسکس کیا گیا مکہ میں ہمیں۔ اچھا، واضح بات ہے کہ جب مکہ کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر میثاق مدینہ بھی ہو رہا ہے، معاشرت بھی وجود میں آ رہی ہے، ریاست بھی بن رہی ہے، اجتماعیت وجود میں آ رہی ہے، وہاں پر حدود کا بیان بھی ہو رہا ہے، سزا کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر نکاح کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، طلاق کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح سیاست کے حوالے سے، معاشرت، معیشت، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اس حوالے سے بہت سی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو وہ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیات جیسے سود ربا کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، وہ پھر ہمیں ہجرت کے بعد یعنی مدینہ کی زندگی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کا۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کا بھی ایک سوال ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھیں اور حضرت عمر نے ان کو دربار میں کھڑا رکھا تھا؟ دیکھیے، میں قرآن مجید کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میری ساری زندگی قرآن ہی کے ساتھ گزری ہے۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ تاریخ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک، اور یہ جس واقعے کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا ہے اس سوال میں، اس کو اہل سنت تو اپنی جگہ پر، خود اہل تشیع کی کتب میں بھی اس واقعے کا اور اس بات کا کوئی ہمیں حوالہ نہیں ملتا۔ ٹھیک، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن اور قرآن کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے 2-3 باتیں ناظرین یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یعنی ہم ہوں یا ہم سے پہلے کے لوگ ہوں،
ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا، ہم سے ہمارے بارے میں ہی بالکل سوال کیا جانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم اپنے خدا کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور جو جواب دہی ہو اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اہل بیت ہوں یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کا ایک تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان سب کا ہم احترام کریں، اس لیے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی خدمت میں ان سب کے ایسے خدمات اور ایسے کارنامے ہیں کہ جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور خاص طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، بہت ہی سکہ اور مستند واقعات ہمیں کتب میں ملتی ہیں جو اہل سنت کے بھی ہیں اور اہل تشیع کی بھی ہیں، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو، مثال کے طور پر آپ کے نواسے ہیں، آپ کی صاحبزادی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اسپیشل ہمیشہ عزت اور احترام دیا اور ان کا خیال کیا ہے۔ تو ایسے جو واقعات تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں تو ان واقعات کو خود اہل سنت نہیں بلکہ اہل تشیع کے علماء نے بھی ان کو رد کیا ہے، اور یہ کسی بھی سکہ اور مستند کتاب میں ایسے واقعات موجود نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ایک اور سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ گھر پر یا آفس پر جو علم ہے لگانا، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، ابھی میلاد النبی کا مہینہ گزرا ہے، جی جی بالکل، تو آپ دیکھیے کہ اس میں لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، جھنڈیاں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائے۔ اب یہ کسی کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ ایسا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ مسلک کی سطح پر جو پھر ہمارے عقائد یا ہمارے نظریات تشکیل پائے ہیں، اس میں پھر ہم ایک دوسرے کی اس بارے میں مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ایک مسلک اس کو بالکل ہی ناجائز خیال کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں اپنی محبت کے، ایک عقیدت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ جیسے جھنڈیاں ہیں، جھنڈے ہیں، اور فلیگ بنا لیا یا کچھ اور روشنیاں لگا لی، بتیاں لگا لی، تو یہ اپنا ایک تہذیبی کہہ لیں، ثقافتی کہہ لیں، کلچرلی کہہ لیں کہ آپ ایک اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے بارے میں کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اگر ربیع الاول میں ایسا ہو سکتا ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اگر محرم میں کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وہی فتویٰ ہے جو ربیع الاول میں کرنے والوں کے لیے فتویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اصحاب رسول ہیں، ان کے جو ایام آتے ہیں ان کے اوپر پھر باقی جو گروپ ہیں ان کی طرف سے بھی لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے دین کو مستحکم مضبوط کریں، یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ اگر دین مضبوط ہوگا تو مسلک کمزور ہوں گے، اگر مسلک مضبوط ہوں گے تو پھر دین کمزور ہوتا ہے۔ تو ہمیں براہ راست جو اللہ کا دین ہے، قرآن ہے اور سنت ہے، ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پیور جو خدا کا دین ہے، خالص، اس کو ہم سمجھیں تو اس سے ہمیں یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمیں مذہب کے لحاظ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ترجیحات کیسے طے کرنی ہے، پہلے کس کو پریورٹی حاصل ہے اور پھر کس کو اس کے بعد پریورٹی حاصل ہے۔ تو ہمیں وہ دین اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بھی اختیار کیا، جو اصحاب رسول نے بھی اختیار کیا، جو اہل بیت نے بھی اختیار کیا، جو صلحاء نے بھی اختیار کیا۔ تو اگر ہم ان کے سچے متابعین ہیں، پیروکار ہیں اور محبین ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین کے جس پر وہ عمل کرتے رہے وہ دین کیا ہے، ہم بھی اسی دین پر ہی عمل کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے اس بات سے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ ایک پورا کورس بھی کیا تھا دین میں ترجیحات کے نام سے، وہ بڑا خوبصورت کورس تھا۔ دین میں ترجیحات کا فہم کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت لازم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، کیونکہ ہم کئی دفعہ جو اللہ کے دین کی بات ہے نا، اس کو ہم دوسرے نمبر پر رکھ لیتے ہیں اور پہلے نمبر پر ہم اپنے مسلک کو رکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا نقصان پھر دین کا ہوتا ہے، یعنی ہمارے عقیدے کا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مطلوب اور مقصود ہے وہ ہم پیش نظر رکھیں، سب سے پہلے اس کو اہمیت دیں، پھر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد پھر کیا چیز ہے، پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز زمانے صاحب۔ بہت شکریہ جناب شعیب صاحب۔ سر، نماز کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص نماز کو اپنی زبان میں پڑھنا چاہے، پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں، تو کیا اس کا کوئی جواز ہے کہ انسان عربی کی بجائے کسی اور زبان میں نماز کو ادا کرے؟ دیکھیے، اب اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ مسلمان ہوا ہے، اب جیسے وہ مسلمان ہوا تو اس پر نماز فرض ہو گئی۔ بالکل۔ اب اس کو عربی زبان نہیں آتی، اس کو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں آتی، کوئی قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں آتا۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک انسان سیکھتا ہی نہیں ہے، اب وہ نماز اس نے پڑھنی ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں نہ سیکھوں، قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا میں جیسا بھی ہوں میں اپنی زبان میں ہی قرآن نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ دوسرا رویہ ہو جاتا ہے۔ جو پہلا شخص ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مثال کے طور پر ایک آیت ہے، وہ اس کو سورۃ الفاتحہ کی جگہ پہ پڑھ سکتا ہے 7 مرتبہ، اسی ایک آیت کو پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری قرآن پاک سے کوئی ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ اس کو پڑھ لے، وہ اپنی نماز اس طرح سٹارٹ کر سکتا ہے، شروع کر سکتا ہے پڑھنا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جیسے بسم اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہی پڑھ کر وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے، یعنی آغاز سٹارٹ یہاں سے کر سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو بالکل سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس غفلت میں وہ مبتلا نہ ہو اور وہ نماز کو سیکھے، اور اس وقت تک جب تک اس کو کچھ نہیں آتا وہ اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن یہاں پر ایک دو اور مسئلے میں واضح کر دوں کہ ایک قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھی نماز اپنی زبان میں پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ قرآن کے ایک آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بھئی آپ کی طرف اللہ نے جو وحی کی ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، تو لہٰذا کوئی شخص جو سا ہے وہ اپنی زبان میں اس میسج کو، پیغام کو سمجھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو اردو بولنے والا ہے تو لہٰذا وہ نماز اردو میں پڑھ سکتا ہے، فارسی والا فارسی میں پڑھ لے، لیکن امام یوسف اور امام محمد نے اس کے حق میں فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، وہ شخص کے جو عربی کو نہیں جانتا وہ اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک وہ عربی اس کو حاصل نہیں ہوتی یا قرآن کی فاتحہ سورت کو وہ یاد نہیں کر سکتا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر بیان کرتا چلوں جو میرے مطالعے سے گزرا، اور اس پر علماء کا، جمہور علماء کا بھی ہے کہ بھئی یہ فتویٰ کہ ایک تو سورۃ الفاتحہ یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد کرے، ساتھ اس کے ایک سورت یا ایک آیت کے جو 3 آیتوں کے برابر جیسے کہا جاتا ہے، یہ تو اس پر لازم ہے ہر صورت میں کہ وہ یہ ضرور سیکھے، اور پھر اس کے بعد بقیہ جو نماز ہے وہ اپنی زبان میں اس کو پڑھ سکتا ہے، یعنی تشہد ہو گئی، جیسے درود شریف ہو گیا، آخر میں دعا ہو گئی یا تسبیحات ہو گئی، ان کو بھی وہ پھر اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں جو ان سے یہ لازم اور ضروری ہیں کہ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر کوئی آیت جو ان سے وہ اس کے ساتھ وہ شامل کر لے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے ابھی کہ نماز جب کوئی شخص ادا کرتا ہے تو وہ کس کی زبان میں ادا کر سکتا ہے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو عربک کے ان الفاظ کی سمجھ بھی ہے، وہ عربک پڑھ بھی سکتا ہے، نماز کے جو الفاظ ہیں وہ ادا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی نیٹو زبان کے اندر، جو میری مادری زبان ہے، اس کے اندر ہی میں نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں، نثر کو دیکھتے ہیں، نظم کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی جو مادری زبان ہے اس میں ہی
زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. اسی طریقے سے اگر نماز کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کو پنجابی میں، فارسی میں، سندھی میں، بلوچی میں، جیسے ہمارے ہاں مختلف لینگویجز ہیں، اس میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے سورۃ الفاتحہ، اور جیسے ہم نے پہلے مسئلہ بیان کیا کہ ایک آیت، یہ وہ عربی میں ہی پڑھے گا اور اس کا ترجمہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے. باقی اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زبان میں جو کچھ کلمات ہیں وہ ادا کر سکتا ہے. اور خاص طور پر جب اتحیات کو پڑھ لیتا ہے اس کے بعد، جیسے ہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی زبان میں جو چاہے تو وہاں پر وہ مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں ہر طرح کی دعا. بلکہ ربی جعلنی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ دیگر دعائیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں، سب کی سب اس میں مانگی جا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا امان صاحب، ایک اور چیز بھی میں ضرور آپ ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیجیے گا. جب بھی آپ بات کرتے ہیں خاص طور پہ فقہی مسائل کی، معاملات کی، تو آپ مختلف ائمہ کا ذکر کرتے ہیں. امام صاحب ہیں، پھر امام ابو یوسف، امام محمد کا، پھر جمہور کا موقف، اسی طریقے سے اور بھی ائمہ کے آپ نام ذکر کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ یہ ائمہ اصل میں کون ہیں، کس فن سے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک تو آپ کے سوال کا جواب کافی لمبا ہے، لیکن میں مختصر اس کو بیان کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں 4 فقہا نے شہرت پائی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہ جو قانون ہے وہ اس کے اندر ہی بند ہو گیا، یعنی قانون کی فیلڈ میں. یعنی جو شریعت سے، جو قرآن سے، جو سنت سے جو مسائل اخذ کیے، خاص طور پر وہ مسائل کے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، اور دیگر جو قانون ہیں اس سے متعلق ہیں، تو وہ یہ 4 ائمہ صرف نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. جیسے حضرت حسن بصری ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، امام اوزاعی ہیں، اور کافی تعداد ہے. ان کی بھی اپنی اپنی فقہ ہیں. فقہ سے مراد یہ کہ ان کے اجتہادات کہہ لیجئے، ان کے استنباط کہہ لیجئے، جو انہوں نے سمجھا قرآن اور حدیث سے، وہ مسائل انہوں نے بیان کیے، اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق اور اپنی عقل کی روشنی میں انہوں نے ان کی وضاحت کی. تو ہمارے ہاں چونکہ 4 ائمہ کو شہرت حاصل ہوئی اور ان کے جو مقلدین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں احناف جو ہیں، یعنی فقہ حنفی کے مقلدین وہ زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو 4 جو فقہا ہیں ان کی رائے کو ہم کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ جب ہم جمہور کا لفظ بولتے ہیں تو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کافی علماء نے ایک متفق رائے اختیار کی ہوتی ہے، تو جس کی بنیاد پر پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہور کی رائے یہ بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جی بلال صاحب. جی سر، نماز کی بات ہو رہی تھی، آپ نے قرات کے حوالے سے بتایا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نماز میں جو ہم قرآن کی آیات ساتھ ملاتے ہیں وہ تلاوت لمبی کتنی ہو سکتی ہے؟ کم کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ ایک طویل آیت یا پھر 3 مختصر جو آیات ہوتی ہیں، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کتنا لمبا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ فجر کی جماعت جب ہوتی ہے تو اس میں جو قرات ہے وہ کتنی لمبی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. کم از کم تو جو میں نے مقدار بتا دی آپ کو، ایک آیت ہے، طویل آیت ایک ہو جائے. اگر آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جتنی چاہیں لمبی تلاوت کریں. آپ 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارے پڑھ لیں اس میں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ امام ہیں، امام پھر اس بات کا خیال کرتا ہے کہ جو میرے مقتدی ہیں وہ کہیں تھک نہ جائیں، تو وہاں پر پھر جو مقدار ہے اس کی مناسب اور معتدل اس کی مقدار ہونی چاہیے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت معاذ کو جب رسول اللہ نے ایک مسجد میں جب آپ نے امام بنایا تھا تو آپ لمبی تلاوت فرماتے تھے، تو لوگ جو ان سے تھے وہ پریشان ہونے لگ گئے کہ بھی ہم سارا دن مزدوری محنت کر کے آتے ہیں تو حضرت معاذ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو رسول اللہ تک جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے حضرت معاذ کی سرزنش فرمائی کہ بھئی اس طرح تو لوگ دین سے بھی بھاگ جاتے ہیں، دوری ہو جائے گی، تو لہٰذا کہا کہ بھی اعتدال کے ساتھ نماز پڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی تلاوت کروں لیکن مجھے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں نے اس کو دودھ پلانا ہوگا، تو پھر میں اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں. اس میں پھر سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، صبح کی نماز، اتنی چھوٹی صورت آپ تلاوت فرما رہے ہیں. تو گویا کہ امام کو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں جو مقتدی ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں. تو
یہ اصل معیار یہ ہے کہ ہم خاص یعنی مقدار متعین نہیں کر سکتے، یہ بس ہونا چاہیے کہ معتدل اور متوازن طریقے سے ہونی چاہیے تلاوت۔ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب مقتدیوں کا کنسرن لے لیں جو وہاں پہ موجود ہیں کہ ہم فجر کی قرات لمبی کیا کریں گے، اور ساروں کو اعتراض نہیں ہے تو وہ پھر جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ اس کا تو وضو ہی نہیں تھا، اور اب وہ کہتا ہے کہ میرا دوبارہ دل نہیں کر رہا کہ اب میں دوبارہ نماز کو دہراؤں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اس کو لازمی ہے کہ وہ دوبارہ نماز کو دہرائے یا کوئی اور حل بھی ہے؟ اصل میں جو فرض ہے نا، فرض خدا کی طرف سے، وہ انسان کے چاہنے نہ چاہنے کا پابند نہیں ہے۔ اگر میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں نیند سے اٹھوں اور نماز پڑھوں، تو خدا کا فرض جو ہے وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ اللہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں تم سوئے رہو۔ وہ حکم ہے، ہر صورت میں حکم کو پورا کرنا ہے۔ وہ ایسے ہی حکم ہے کہ جیسے آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہے اور آپ کہیں جی آج میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ نے پہنچنا ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، تو بالکل ایسے ہی فرض ہے۔ اب اگر اس شخص کو یاد آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، تو اب وہ وضو کرے گا اور پھر نماز ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مختصر یہ بھی بتائیے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس شک میں پھر یقین شک کی حالت میں انسان ہوتا ہے، تو پھر کس چیز کو پریفرنس دے؟ پھر وہ اپنے اسی رجحان کو ہی اہمیت دے گا کہ جو رجحان اس کا اگر وضو کی طرف ہے تو وہ وضو رہے گا، اگر وضو کی طرف نہیں ہے تو پھر زیادہ یقین اگر اس کو زیادہ اس طرف جاتا ہے رجحان اس کا، تو پھر وہ وضو کرے گا، یعنی غالب گمان کو دیکھے گا۔ جی امان صاحب پلیز آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر فلا یؤذی جارہ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، اس کا اظہار کس عمل سے ہوتا ہے؟ ایک عمل تو فرمایا کہ اچھی بات مومن کو کہنی چاہیے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے۔ دوسری بات فرمائی کہ ہمسائے کو نہ ستائے، اور تیسری بات فرمائی کہ مہمان کی عزت کرے۔ یعنی یہ اظہار ہے اس کا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔